इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सूरह हम्द की तफसीर का आज हमारा सेशन नंबर 6 है, और हमने अब तक जो गुफ्तगू की उसमें तफसील के साथ हमने रहमान और रहीम अल्लाह ताला की इन दो सिफ़ात और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने हम्द के जो मुख्तलिफ मानी हैं और हम्द का जो मफ़हूम है इसको हमने वाज़ेह किया और इसके ऊपर तफसील के साथ बहस की, तफसील के साथ गुफ्तगू की कि अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है। और हम्द में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो ये कि और तीनों चीज़ों का ताल्लुक़ जो है हमारी फितरत से है, हमारी रूह से है, हमारे वजूद से है। हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने एक रुझान रखा है, एक टेंडेंसी रखी है, एक इंक्लिनेशन रखा है, उससे इसका ताल्लुक़ है। और वो ये कि इंसान हमेशा परफेक्शन को दोस्त रखता है, हमेशा कमाल को दोस्त रखता है, और जमाल और हुस्न को इंसान जो है वो दोस्त रखता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंसान उन नेमतों का कि जो उसको मुहैया की जाती हैं, इंसान उन नेमतों का शुक्र अदा करता है। ये शुक्र अदा करना, चाहे आप मखलूक का शुक्र अदा करें या आप खुदा का शुक्र अदा करें, लेकिन उसका ताल्लुक़ आपके दिल से है, आपके कल्ब से है कि आप कल्बन दूसरे के शुक्रगुजार होते हैं अगर वो आपके ऊपर एहसान करते हैं। यानी फितरतन ऐसा होना चाहिए। अगरचे दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा अनथैंकफुल है और वो अप्रिशिएट करने वाले दुनिया में आपको बहुत कम मिलेंगे। रिवायत बड़ी ज़बरदस्त है, उसके अल्फाज ये हैं कि मन लम यशकुरिल मखलूक लम यशकुरिल खालिक। जो मखलूक का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो खालिक का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जिसको लोगों का शुक्र अदा करना ना आता हो वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। और तीसरी चीज़ जो है वो है हमारी परस्तिश, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम इबादत कहते हैं, जिसको हम जो है वो वर्शिप कहते हैं, कि जब भी हम किसी अजीम हस्ती को देखते हैं तो उसके सामने कल्बन हम जो है वो झुक जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त हम जो है वो किसी हस्ती के सामने, किसी अज़मत के सामने, उसकी अज़मत और बुज़ुर्गी के सामने जब हम कल्बन हम जो है वो एक तरह से जो है शुक्रगुजार होते हैं और उसके सामने झुकते हैं, सबमिसिवनेस ऑफ आवर हार्ट और सबमिशन ऑफ हार्ट जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर कुरान सिर्फ यहीं तक बात नहीं करता, बल्कि कुरान जो है वो ये भी बात करता है कि हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए है। यानी गैर खुदा की आप हम जो है अगर करते भी हैं तो हर वो चीज़ जो परफेक्ट है, हर वो चीज़ जो अच्छी है, हर वो चीज़ जो ब्यूटी है, उसका सरचश्मा जो है वो अल्लाह की ज़ात है। आप किसी भी सिफत को देख लें, वहाँ पर आप किसी की तारीफ़ करें, आप किसी के इल्म की तारीफ़ करें, आप किसी के हिल्म की तारीफ़ करें, आप किसी के सब्र की तारीफ़ करें, आप किसी के अखलाक की तारीफ़ करें, आप तारीफ़ जिसकी जिस तरह भी करना चाहें, तो आप इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि उसका असल मंशा, उसका असल सरचश्मा और उसकी असल रूट कॉज जो है वो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं। अगर कोई रहम दिल है, अगर कोई कंपैशनेट है, अगर कोई शख्स अपने दिल सोजी और हमदर्दी रखता है, दूसरों के सिलसिले में नरम दिल है, सॉफ्ट हार्टेड है, तो इसका ताल्लुक़ भी अल्लाह ताला के रहमान और रहीम होने से है। लेकिन ये मसला इतना सादा नहीं है। इसको मैं एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाना चाहता हूँ कि
یہ بہت ایک ڈیپ ایشو ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. دیکھیں اللہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اسی طرح سے جب ہمارے جو فلاسفہ ہیں، ہمارے جو حکماء ہیں، انہوں نے ملا صدرہ دوسروں نے جو تحقیقات کی ہیں فلسفے میں اور الہیات کے اندر، وہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے وجود سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ جان لو کہ اللہ جو ہے تمہارے اور تمہارے قلب کے درمیان موجود ہے. یعنی آپ اس کو آیت کو ذرا دیکھیں، آیت کہہ رہی ہے، کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا اس آیت کو. اور پھر امیر المومنین کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات سے جو ہے وہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مکس اپ ہے کسی کائنات کی چیزوں کے اندر، اور نہ ہی وہ مفارق ہے اس سے، نہ ہی وہ اس سے الگ ہے کسی چیز سے، نہ اس کو آپ الگ کہہ سکتے ہیں اور نہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکس اپ ہے. وہ ہر چیز کے ساتھ ہے، ہر وجود کے ساتھ ہے، ہر شے کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ وہ جب ہم اس طرح سے کائنات میں دیکھتے ہیں کہ ایک شعر فارسی کا میں پہلے بھی پڑھا کرتا ہوں کہ چن مہر کے از نور از عالم جدا ہست و جدا نیز، کہ جیسے جو سورج کی روشنی ہے وہ اس کائنات سے جدا ہے بھی و جدا نہیں بھی ہے. چن نور کے از مہر جدا ہست و جدا نیز، کہ جیسے سورج کی روشنی جو ہے وہ سورج سے جدا ہے بھی اور نہیں بھی. دیکھیں آپ سورج کی روشنی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سورج سے جدا ہے؟ آپ نہیں کہہ سکتے. لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج کی روشنی خود سورج ہے؟ آپ کہیں گے یہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو شعر کا پہلا مصرع کیا ہے کہ چن نور کے از مہر جدا ہست و جدا نیز، اس روشنی کی طرح کہ جو سورج سے جدا ہے بھی اور جدا نہیں بھی ہے، ان عالم از خدا جدا ہست و جدا نیز. اسی طرح یہ کائنات جو ہے اللہ سے جدا ہے بھی اور جدا نہیں بھی ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ اس کائنات کا نور ہے. اور نور کا سمپل مطلب کیا ہے؟ وہ ترجمہ ہم کہتے ہیں روشنی، لیکن تھوڑا سا ہم ڈیپر چلے جائیں تو نور کا مطلب ہے کہ ظاہر لنفسہ و مظہر لغیرہ، جو نفس خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کرنے والا ہو، جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرنے والا ہو. یہ روشنی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خود بھی روشن ہے اور پورے کمرے کو بھی روشن کرتی ہے. سورج کی روشنی خود بھی روشن ہے اور پوری دنیا کو بھی روشن کرتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اصل نور میں ہوں اس کائنات میں. باقی جتنا کچھ بھی ہے اگر میرا نور نہیں ہوگا تو یہ کائنات میں صرف تاریکی ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جو ہمیں اجالا نظر آتا ہے، یہ جو ہمیں روشنی نظر آتی ہے، اور یہ نور جو ہے یہ صرف مادی نور نہیں ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ سورج کی روشنی یہ مادی نور ہے. وہ بھی نور ہے جس کو احادیث میں العلم نور، علم بھی تو نور ہے، قرآن بھی تو نور ہے، اہل بیت بھی نور ہیں، انبیاء بھی نور ہیں، اولیاء اللہ بھی نور ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بھی روشن ہیں. قرآن کو کیوں نور کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن خود بھی روشن ہے اور وہ دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے. لیکن کیا قرآن اس بلب کی طرح یا جو ہے اس سورج کی طرح روشن کرتا ہے؟ نہیں، یہ اسپریچولی ہمیں انلائٹن کرتا ہے. تو یہ بھی ایک قسم کی روشنی ہوتی ہے جس کو ایمان کو بھی کہا گیا. ایمان الایمان نور، ایمان بھی نور ہے. اس لیے کہ جس کے سینے میں دل میں ایمان ہوتا ہے گویا وہ ایمان اس کو روشن کرتا ہے. روشن کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو علم عطا کرتا ہے، اس کو ڈائریکشن عطا کرتا ہے، اس کو مضبوط ارادہ عطا کرتا ہے، اس کو بصیرت عطا کرتا ہے، اس کو فہم و ادراک عطا کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک قسم کی روشنی ہیں. تو جب یہ ہم سمجھتے ہیں تو اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ اس لائٹ کی یا سورج کی تعریف کرتے ہیں
تو کیسے ممکن ہے؟ اب آپ سوچئے کہ وہ خدا جو اس روشنی سے جدا ہے بھی اور نہیں بھی ہے، وہ خدا جو اس کائنات کا وجود جو ہے اور اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ ایک ہی وجود کے مختلف درجات ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کی تعریف کریں اور اس میں اصل جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اصل جو نور ہے اس کی تعریف نہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا جو نور ہے وہ سورج کے نور سے جدا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اسی کی ایک فارم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے سورج کو۔ اسی طریقے سے آپ کسی کے علم کو اس کی تعریف کرتے ہیں، آپ کسی کے علم کی کہ یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا علم والا ہے، تو آپ کا یہ علم جو ہے وہ اللہ کے علم مطلق سے جدائی نہیں ہے اصلا۔ ایک تو ہوتا ہے نا آپ کہیں جی اللہ کو میں بھول گیا، اللہ کا علم الگ ہے، اس کا الگ ہے، میں تو اس کی تعریف کر رہا ہوں، لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ہمارے علم سے آپ کہہ نہیں سکتے کہ اس کا علم اور ہمارا علم جدا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ مطلق ہے، اس کا علم ایبسولوٹ ہے، اور ہمارا علم جو ہے وہ ناقص ہے۔ تو جب ناقص ہے، جب آپ ناقص کی تعریف کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کامل کی تعریف نہ کریں؟ تو یہ الحمدللہ رب العالمین، حمد صرف اور صرف خدا کی ہے، اور اسی کے لیے ساری تعریفوں کا مستحق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا۔ پھر آج اس کے اوپر میں دوبارہ بھی آؤں گا تھوڑا سا حمد کے اوپر، لیکن تھوڑا سا جو ہمارے پاس ٹائم ہے ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں رب کی، ربوبیت کی، کہ یہ کائنات جو ہے مظہر ربوبیت پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا صرف خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو صرف خلق نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کریٹر نہیں ہے صرف، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی پرورش بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کی نشو و نما کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو نرچر کر رہا ہے، اس کی تربیت کر رہا ہے، اس کو ایک ایسے مثلا فارم سے جو نان لیونگ بینگ ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس سے نشو و نما کرتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک جو ہے ایسا سیل نمودار ہوتا ہے کہ جس کے اندر لائف ہے، جو پورا نظریہ ارتقا بھی ہے۔ تو پوری کائنات جو ہے اپنے تمام تر وجود کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ، چاہے آپ سمندر کی گہرائیوں میں چلے جائیں، چاہے آپ آسمانوں اور کہکشاؤں میں چلے جائیں، چاہے آپ زمین کی ساری مخلوقات کو دیکھ لیں، جن میں جمادات بھی ہیں، جن میں نباتات بھی ہیں، جس میں حیوانات بھی ہیں، جس میں انسانوں کی دنیا بھی ہے، عالم نبات کہتے ہیں، عالم نباتات کہتے ہیں، عالم جمادات کہتے ہیں، عالم حیوانات کہتے ہیں، عالم انسان کہتے ہیں۔ آپ کوئی مثال لے لیں، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کی نشو و نما کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پورے کائنات کو نرچر کر رہا ہے۔ تو یہ جو پرورش کرنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس کو ہم تھوڑا سا آج مزید جو ہے ایلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ رب کے مطلب میں دو عنصر پائے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ صاحب اختیار ہے، یعنی صاحب اقتدار ہے اور صاحب اقتدار ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں پر اس کا کنٹرول ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ رب کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ جب ہم رب کے لفظ کو عربی کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں، اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کائنات میں پرورش کر رہا ہے، اور پرورش کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کریٹر نہیں ہے بلکہ اس کائنات کا سسٹینر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف کسی چیز کو وجود عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس وجود کے بقا کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ یعنی کوئی چیز صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھڑی بنائی اور گھڑی بنانے والا مر گیا اور گھڑی پھر بھی چل رہی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کریٹر کون ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا ہے اور اس کو کوئی نہیں، وہ اپنے طور پہ خود ہی چل رہی ہے کائنات۔
اللہ تعالیٰ ہر لمحہ جو ہے وہ اس کائنات کو سسٹین کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ کائنات جو ہے یہ اسی طرح سے ہے جیسے سورج کی روشنی کا سورج کے ساتھ تعلق. اگر ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں یہ سورج موجود نہ ہو، یہ سورج تباہ ہو جائے تو اس کی لائٹ جو ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گی. تو اس لائٹ کی وجود میں لانے کے لیے یہ جو سورج کی روشنی ہے اس کو کون وجود میں لاتا ہے؟ سورج ہے. تو اس کو وجود میں بھی وہ لایا اور اس کو باقی بھی کس نے رکھا ہوا ہے؟ وہ سورج نے رکھا ہوا ہے. تو یہ کائنات بھی اس طریقے سے ہے. تو دو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اس کائنات کو اللہ نے بنایا، یہ ایک تدریجاً اور گریجول ایک پروسیس کے نتیجے میں ہر چیز آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے. یہ جو نشو و نما کا عمل ہے یہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سسٹم ہے یہاں کا، یعنی مادی دنیا جو ہے، جو عالم مادہ ہے، وہ پہلے سے تیار شدہ نہیں اللہ نے بنایا، بلکہ ہر چیز میں، حتیٰ ایک زمانہ تھا جب مثلا یہ پتھر ہیں، جمادات ہیں، ان کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے ان میں نشو و نما نہیں ہوتی، ان میں چینجز نہیں آتی، لیکن پھر اب سائنس جو ہے وہ اس کو سمجھ گئی ہے. تو ہر چیز جو ہے اپنی ابتدا سے نشو و نما پاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کسی کو مکمل حیثیت میں جو ہے اس کو ایک دم نہیں بنایا ہے، لیکن کچھ ایسی مخلوقات ہیں جس کو اللہ نے مکمل بنایا ہے. مثلا ملائکہ کے بارے میں ہمارا یہ ہے کہ ان میں ارتقاء نہیں ہے، بلکہ انہوں نے، اللہ نے پورے کمال کے ساتھ، پوری پرفیکشن کے ساتھ ان کو خلق کیا ہے. لیکن انسان ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کو گریجول پروسیس سے گزرنا ہے، اس کو نشو و نما سے گزرنا ہے. اور ہر وہ چیز جس کو اپنے نشو و نما کے لیے، اپنی نرچرنس کے لیے، اپنی پرورش کے لیے اس کو جن لوازمات کی ضرورت ہے، جن سرکمسٹانسز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ اپنی ذمہ داری اس نے لی ہے کہ میں وہ سرکمسٹانسز میں پرووائڈ کروں گا تاکہ وہ اپنی نشو و نما اور اپنی جو اس ارتقاء ہے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکے. تو پھر یہ اسی طرح سے ہے جیسے زمین میں آپ سیڈ یا بیج جب بوتے ہیں تو وہ بیج جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھلتا ہے، پھولتا ہے، نشو و نما پاتا ہے. تو اسی طریقے سے پوری کائنات کا نشو و نما پانا جو ہے، اس کی نرچرنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور ہر چیز کو اس کے لائق کمال تک پہنچانا. مثلا فرض کرتے ہیں کہ سیب کا درخت ہے، سیب کا درخت ہے، اب سمپل ایک اس کا بیج ہے، اس بیج کے اندر جو پوٹینشل ہے وہ ہمیں اس وقت نہیں پتا، لیکن وہ اپنے لائق کمال، یہ جو لفظ لائق کمال ہے نا، یعنی جو جتنی اپنی حیثیت کے مطابق پرفیکشن کی طرف جا سکتا ہے. انسان کا اپنا لیول ہے، حیوانات کا اپنا لیول ہے، اور جمادات کا اور پلانٹس کا اپنا لیول ہے. تو جیسے یہ بیج جو ہے اس کا بہترین نقطہ عروج کیا ہے، نقطہ کمال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک اچھا میٹھا پھل یا سیب جو ہے اس کا فروٹ جو ہے وہ دینا شروع کر دے. تو یہ اس کو پورے مراحل سے گزارنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس طرح سے ہر لمحہ جو ہے وہ نشو و نما کرتا ہوں اس کی. تو یہاں آ کر پھر جو ہے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں دو مثالیں ہیں جن دو مثالوں کو ضروری ہے کہ یہ جو پرورش کا مسئلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ رب ہونا، ربوبیت ہونا، پرورش کرنا، اس میں ایک چیز پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت، یعنی جب آپ کسی کی پرورش کرتے ہیں، کسی انسان کی پرورش کرتے ہیں، کسی بچے کو پالتے ہیں، تو اس کو ایک حالت سے دوسری حالت میں وہ منتقل ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے کہ اس کی نیڈ، اس کی ضرورت ہر حال میں، ہر حالت میں، ہر کنڈیشن میں، ہر سچویشن میں اس کی ایک الگ نیڈ ہوتی ہے. جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ پہلے دن سے ہر دن، ہر لمحہ جو ہے اس میں جو چینجز آتی ہیں اس کے مطابق اس کی ایک نیڈ ہوتی ہے. تو اس نیڈ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ اس ساری نیڈز کو بھی سامنے رکھتا ہے. اور پھر ایک اور چیز بھی پائی جاتی ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا، اور پھر اس کی ضرورت کو مد نظر رکھنا، اور تیسری چیز یہ کہ اس میں محبت و شفقت کے ساتھ پرورش کرنا. اب آپ دیکھیں، ذرا 2 منٹ کے لیے سوچیں، اس پرانے تھوڑے دور کی طرف چلے جائیں جہاں ماں باپ بچوں کو مارتے تھے، اسکول کے ٹیچرز اب بھی مارتے ہیں بچوں کو دوسرے ملکوں میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ اپنی ذاتی جو فرسٹریشن ہے وہ بھی نکالتے تھے بچوں کے اوپر، اور اس اساتذہ بھی یہ کرتے تھے. لیکن یہ پرورش نہیں ہے، یہ تربیت نہیں ہے. دیکھیں، جو تربیت کا فلسفہ اسلام دیتا ہے وہ یہیں سے نکلتا ہے. جب بھی کبھی آپ بات کرنا چاہیں تربیت کی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے. قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ رب کے لفظ پر غور کرو. لفظ میں ایک تو یہ ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت، اور اس ایک حالت سے دوسری حالت میں جو ہے وہ اس میں اس کے مطابق تبدیلیاں. ایک بچہ جو پہلے دن پیدا ہوتا ہے اس کو ماں کے دودھ کی جو کوالٹی ہے، جو تھکنس ہے، جتنی اس کو ضرورت ہے، اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اس بچے کی ضروریات کے مطابق. جو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے. اب ہم جو ہے وہ یہاں پر آ کر جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر دوسرا عنصر جو میں نے بات کی کہ محبت اور شفقت کا عنصر، یعنی یہ رب کے لفظ میں موجود ہے. اب اس کی مثال ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا، اللہ نے اپنی رب کی جو اپنے شاہکار ہے اپنی ربوبیت کا، اس کی ایک جھلک جو ہے وہ ماں کی تربیت میں دکھائی. یعنی ایک ماں جو ہے وہ جس طرح سے ہر لمحہ اپنے بچے کی ضروریات اور اس کی نیڈز کا خیال رکھتی ہے. جب بچے کو جو ہے گود میں لینے کا وقت ہے تو اس وقت وہ گود میں لیتی ہے. جب بچے کو انگلی پکڑ کر چلانے کا وقت ہے تو اس وقت وہ وہی کام کرتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک ماں یا پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کو اس کی نیڈ اور اس کی ضرورت اور اس کی جو حالت تبدیل ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات میں جو ہے اسی طرح سے اس کی رحمت اور اس کی ربوبیت جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جس میں محبت اور شفقت کا پہلو پایا جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ حمد جو ہے اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ مجھے یہاں کہیں آپ یہ نہیں دکھائیں گے کہ جہاں پر خوف کا عنصر ہو. ہمارے ہاں یہ بہت ہوتا ہے نا کہ جی اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا، اللہ تعالیٰ سے انتقام اللہ تعالیٰ کا. یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی نہیں ہیں. یہاں پر صرف جمال کی بات ہو رہی ہے، یہاں صرف بیوٹی کی بات ہو رہی ہے، یہاں صرف کمال کی بات ہو رہی ہے، یہاں صرف پرفیکشن کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر کہیں آپ مجھے بتا دیں کہ آپ خدا سے خوف کھائیں یا خدا آپ کو جہنم میں بھیج دے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے قرآن کا. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کی بنیاد، اس کائنات کی اساس جو ہے وہ میری رحمت کے اوپر استوار. یہ پرنسپل آف مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ ہے کہ جو اس کائنات کو اصل میں سپورٹ دیے ہوئے ہیں. باقی جتنی چیزیں بھی ہیں وہ ایک ایکسیپشنل ہیں، وہ ضرورت کے تحت ہیں. اس میں جہنم کا وجود بھی ہے، اس میں سزا بھی ہے، اس میں پنشمنٹ بھی ہے. لیکن یہ ساری چیزوں کو آپ رحمت پروردگار کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ہیں. تو انبیاء کی تمام تر جو کوششیں تھیں انبیاء کی وہ یہ تھیں، یہ نہیں تھی کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ لَإِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تو وہ کیا کہیں گے کہ جب ان سے کہیں گے کس نے آسمان اور زمین اور آسمانوں کو خلق کیا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ. تو اللہ اور کریٹر کو وہ مانتے تھے. تو ساری ہمارے انبیاء کی زحمت جو تھی وہ توحید ربوبیت میں تھی.
یعنی وہ توحید جس کا تعلق رب ہونے سے، نہ وہ توحید جو خالق. کیوں؟ خالق کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اب آپ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ مانو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا. اچھا میں چاہے مانوں یا نہ مانوں، یہ ایک تھیوریٹیکل چیز ہے. اس کا تعلق یہ نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ نے خلق کیا تو میں کیا کروں. تو اگر آپ کہیں جی اللہ نے نہیں خلق کیا تو میں کیا کروں، تو آپ فوراً ہی کہیں. لیکن پرابلم وہاں شروع ہوتی ہے جب ربوبیت کو آپ نہیں مانتے، جب آپ رب ہونے کو نہیں مانتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کی نشو نما کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب آپ کو جو ہے نرچر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو رسپانسبل بھی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ذمہ داری بھی عطا کرتا ہے. تو وہ لوگ کہ جو اللہ کے رب ہونے کو نہیں ماننا چاہتے تھے، وہ مشرکین اور وہ کفار، دراصل وہ اپنی مسئولیت کو، ذمہ داری کو، اکاؤنٹیبلٹی کو، اس کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے تھے، اس سے بچنا چاہتے تھے. لہٰذا انبیاء کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ وہ ایک ایسے رب کو متعارف کروائیں. وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو اس کائنات کو خلق کرے وہ اس کائنات کی نشو نما نہ کرے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو خالق ہے رب کوئی اور ہو اور خالق کوئی اور ہو. یہ عقل انسانی اس کو نہیں مان سکتی. اس لیے کہ جس نے نشو نما کرنی ہے اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں فش کو بنا رہا ہوں، مچھلی کو بنا رہا ہوں، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو احساسات کی ضرورت ہے. اس کو یہ بھی پتا ہے اگر میں انسان کو بنا رہا ہوں تو مجھے اس کے ساتھ کیا چیزیں ہم آہنگ ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی طلب کیا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. کلو یومن ہوا فی شان، یہ آیت ہے قرآن کی کہ ہر روز خدا کی ایک نئی شان ہے. اس لیے کہ ہر روز اس خلقت کی ایک نئی شان ہے. ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم سمجھتے ہیں جیسے ایک ہی چیز ہے اور کوئی چینج نہیں آ رہی. ہر لمحہ ایک نئی شان ہے اس کائنات کی. جب کائنات کی نئی شان ہے تو اللہ کی بھی نئی شان ہے. تو اللہ بھی اپنی اسی شان کے مطابق اس کائنات کو نرچر کرتا ہے اور اس کو نشو نما جو ہے اس کی کرتا ہے. انشاءاللہ گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. لیکن پرورش میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جاری رہنا اور مسلسل، یہ ہے اصل پہلو. یہ والا نہیں ہے کہ میں نے کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کی مدد کر دی. اس کو نرچرنس نہیں کہتے، اس کو رب ہونا نہیں کہتے، اس کو پرورش نہیں کہتے. پرورش میں یہ بھی چیز ہے جہاں میں نے کہا کہ حالت کا تبدیل ہونا، ضرورت کا ہونا، محبت اور شفقت کا ہونا، وہاں اس کو بھی ایڈ کر لیں کہ اس کے اندر ایک جاری رہنا اور تسلسل اور کنٹینیوٹی جو ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی. تو آپ نے دیکھا رب کے اندر کتنے اس کے کمپوننٹس ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.